अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अल्लाह के पाक नाम से दूसरे पारे का आगाज़ करते हैं। दूसरे पारे का आगाज़ एक अजीब कश्मकश से हो रहा है। ज़िंदगी में जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है तो अल्लाह ताला की बात मानना आसान लगता है। असल टेस्ट तब आता है जब अल्लाह ताला का हुक्म हमारी हैबिट बदल दे, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दे और हमें क्राउड के ऑपोजिट खड़ा कर दे। आइए पहले रुकू का आगाज़ करते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। जल्द ही लोगों में से बेवकूफ़ कहेंगे कि उन्हें किस चीज़ ने उनके इस क़िबले से फेर दिया जिस पर वो थे। ये बात किसने कही थी? मुशरिकों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने। वो हैरान थे। मुसलमान तो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, अब अचानक बैतुल्लाह की तरफ क्यों रुख कर लिया? उन्हें डायरेक्शन पर नहीं, मुसलमानों की इमीडिएट ओबीडियंस पर शौक था कि हुक्म आया और फ़ौरन मान लिया, बग़ैर डिबेट, बग़ैर डिले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब कह दो मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ताला ही के लिए हैं। वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। यानी डायरेक्शन सेक्रेड नहीं, अथॉरिटी सेक्रेड है। असल सवाल ये नहीं कि रुख किधर है, असल सवाल ये है हुक्म किसका है। हु गिव द ऑर्डर, दैट्स द क्वेश्चन। और यही फ़र्क है ओबीडियंस वर्सेस रेजिस्टेंस का। क्या आज भी यही सीन रिपीट नहीं होता? लोग कहते हैं ये इस्लाम अब आउटडेटेड लगता है, ये रूल आज के ज़माने में टफ है। सब तो ऐसा करते हैं, लेकिन असल मसला रूल्स नहीं होते, असल प्रॉब्लम सबमिशन होती है। जो सबमिट करना चाहता है अल्लाह ताला उससे झुका देता है, और जो स्टबन हो वो सारी उम्र सवाल पूछता रहता है। वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है, यानी बैलेंस का नमूना, जस्टिस के गवाह, ट्रूथ के नुमाइंदे। अब आप स्पेक्टेटर्स नहीं, अब आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको ह्यूमैनिटी तक अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाना है। आपका दीन प्राइवेट अफेयर नहीं रहा, आपका दीन पब्लिक मिशन है। लितकूनु शुहदा अलन्नासी, ताकि आप लोगों पर गवाह बन जाएं। यानी अब साइलेंस ऑप्शन नहीं, अब रिप्रेजेंटेशन मोड ऑन है। आपके वर्ड्स भी दावा हैं, आपका कैरेक्टर भी दावा है, आपका एटीट्यूड भी मैसेज है, आपका लाइफस्टाइल भी प्रूफ है। और वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल आप पर गवाह होंगे। ये ऑनर भी है और हैवी अकाउंटेबिलिटी भी। और जिस क़िबले पर आप पहले थे उसको हमने सिर्फ इसीलिए क़िबला बनाया था कि हम जाने कौन रसूल की इत्तिबा करता है, उससे जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। यानी बैतुल मक़दस को क़िबला बनाना टेस्ट ऑफ लॉयल्टी था, ताकि हम देख लें कि कौन रसूल के साथ अलाइंड रहता है और कौन प्रेशर में टर्न बैक कर जाता है। क्योंकि इजी रेस में मान लेना आसान है, प्रेशर में खड़े रहना असल ओबीडियंस है। और यकीनन ये बिलाशुबा बहुत बड़ी बात थी, मगर उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी। और अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे। यानी जो नमाजें तुमने पहले क़िबले की तरफ रुख करके अदा की, उनका रिवॉर्ड ज़ाया नहीं हुआ। बिलाशुबा अल्लाह ताला
لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't waste your effort۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کے دل کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی اور جواب دیا، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ listens to sincere hearts۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے۔ اہل کتاب پہلے ہی جانتے تھے کہ امت مسلمہ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، مگر ان کے ایک گروپ نے ٹروتھ کو ہائیڈ کیا، knowing that it's true، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ایویڈنس کی کمی نہیں، اس کی وجہ تو سٹبننس اور ڈیزائر ہے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ ٹروتھ چھوڑ کر ڈیزائر کے پیچھے جانا ظلم ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، اتنی پہچان جتنی اپنے بچوں کی، مگر پھر بھی انکار۔ یہ اگنورنس نہیں، یہ انٹینشنل ڈینائل ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹروتھ جانتے ہیں مگر فالو نہیں کرتے کیونکہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے؟ کہیں آپ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تو نہیں؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ یہ حق ہے، کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ڈیسیژن آپ کا ہے، ڈاؤٹ میں رہنا ہے یا ٹرسٹ کر کے سبمٹ کر دینا ہے۔ سچی بات یہ ہے ڈائریکشن نہیں، لائلٹی اصل چیز ہے۔ اور یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حکم صرف ڈائریکشن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ اوبیڈینس اور لائلٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسے میں پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور کون صرف تب مانتا مومنٹ ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج تو نہیں کرتی؟ کیا میں تب مانتی ہوں جب ماننا آسان ہو؟ کیا کراؤڈ کی اپروول مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے؟ کیا میری زبان، عادتیں اور چوائسز واقعی ایک وٹنس بن رہی ہیں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اسلام از ناٹ اباؤٹ کمفرٹ، اسلام از اباؤٹ کمٹمنٹ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ڈیلے نہیں، ڈیبیٹ نہیں، جسٹ سبمیشن۔ امت وسط ہونا سٹیٹس نہیں، یہ ایک مشن ہے، ایک کالنگ ہے، ایک ٹرسٹ ہے۔ اب چوائس ہماری ہے کہ فالو کریں یا جسٹ ریئیکٹ کر کے موو آن کر جائیں۔ نمبر 2 ہے، مدینہ کے لوگ عجیب ڈیبیٹ میں سٹک تھے، قبلہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ۔ بحث ڈائریکشن کی تھی، سوچ ڈاؤٹ میں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے رخ بدل دیا، سوچ بھی اور پرائورٹی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی کیریئر کی طرف بھاگ رہا ہے اور کوئی ڈیزائرز کے پیچھے، کوئی ٹرینڈز فالو کر رہا ہے، کوئی فیم چیز کر رہا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے۔
حتیٰ کہ عبادت میں بھی ہر قوم کا رخ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکشن پر ڈیبیٹ نہیں کرواتے، اللہ تعالیٰ فوکس شفٹ کر دیتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ ہے ریئل ریس، نیکیوں کی ریس میں آگے نکلنا۔ اصل ریس یہ ہے کہ زیادہ اوبیڈینٹ کون ہے، زیادہ سنسیئر کون ہے، زیادہ اللہ سینٹرڈ کون ہے۔ لائف کا اصل لیڈر بورڈ لائکس، فالوورز یا سیلری سے نہیں، نیکیوں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سے اسکیپ نہیں ہو سکتا، لوکیشن میٹر نہیں کرے گی، بیک گراؤنڈ ایکسکیوز نہیں بنے گا، سٹیٹس پروٹیکشن نہیں دے گا، فائنل گیدرنگ سے کوئی آپٹ آؤٹ بٹن نہیں ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کلیئر ہے، اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے فلا تخشوہم واخشونی، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ظالم اعتراض کریں گے مگر تم انہیں ایکسپلین کرو، بس مجھ سے ڈرو۔ یہ ایک ہیوج مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ ہمارا خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، فیملی کیا سوچے گی، سوسائٹی جج کرے گی، فرینڈز موک کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں پبلک اوپینین، سوشل پریشر، کریٹیسزم یہ سب سیکنڈری ہیں، Allah's fear پرائمری ہے۔ ریئل خوف یہ نہیں کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ریئل خوف یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اسلام صرف رولز کی لسٹ نہیں، یہ گائیڈڈ ٹرانسفارمیشن ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ، لیٹ دیٹ سنک ان۔ کریٹر آف یونیورس آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ پرسنل ڈیپ کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مشکل میں ہو یاد کرو، خوف میں ہو یاد کرو، خوشی میں ہو یاد کرو، غم میں یاد کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ ڈونٹ جسٹ فیس دا کعبہ، لیٹ یور لائف فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ نے سیدنا معاذ کو سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ ایک مومنٹ ہے، کیا میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ریس میں ہوں یا بس دوسروں سے کمپیریزن میں سٹک ہوں؟ کیا مجھے لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کیا میں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہوں یا صرف کرائسس موڈ میں؟ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ڈیبیٹس میں انرجی ویسٹ نہ کریں، قبلے کی ڈائریکشن پر آرگو مت کریں۔ لائف کی اصل ریس یہ ہے، ہو از کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو نیکی میں آگے نکل گیا وہی
ریئل ونر ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش لائف کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائنڈ پروسیس ہے، اور آزمائش آئے تو ایک بیلیور کا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیلپ کہاں سے لینی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر روڈ میپ دے رہے ہیں۔ پریشانی آئے تو پینک نہیں، کمپلیننگ نہیں، بلیم گیم نہیں، بلکہ پریئر اینڈ پیشنس سے مدد لو، اور پھر ری ایشورنس ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں، یہ ایک ڈیپ پرومس ہے۔ صبر لونلی جرنی نہیں، تم اکیلے نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاس کو کیسے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ورلڈ ویو شفٹ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سکسیس اور لاس صرف دنیا کے لینس سے معیار نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ویزیبل ریالٹی سے زیادہ بڑا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ لائف ٹیسٹ آپشنل نہیں، پارٹ آف سلیبس ہے۔ آزمائش گارنٹیڈ ہے، کبھی فیئر، کبھی ہنگر، کبھی لاس، کبھی ہارٹ بریک، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ آزمائش آنے پر ریئل رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ یہ صرف سنٹنس نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ریسیٹ ہے، یعنی میں اپنی اونر نہیں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوں، اور میں واپس بھی اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ اگر آج کچھ چھن گیا ہے تو یہ اسی کا تھا جس کے پاس میں جا رہی ہوں۔ اور ایسے لوگوں کا ریوارڈ کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی صبر کا انجام سٹیگنیشن اور ڈپریشن نہیں، صبر کا انجام اسپرچول ایلیویشن ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ سٹرگل اور پیشنس کی علامت ہے، اور سٹرگل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ویلیوڈ ہے۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلی اویئر ہیں اور فلی اپریشیٹیو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخت وارننگ دیتے ہیں کہ ٹروتھ چھپانا ڈینجرس ہے۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن توبہ کا راستہ کھلا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ لیکن اگر توبہ نہ کی تو کفر پر مرنے والوں کا انجام یاد رکھیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے،
وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ آخر میں کور بیلیف ریسیٹ ہوتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ٹیسٹ بہت ہے، سٹریس بہت ہے، لیکن سینٹر صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ میں مشکل میں سب سے پہلے کس کی طرف جاتی ہوں؟ کیا میری نماز پینک ڈریون ہے یا ٹرسٹ ڈریون؟ کیا میرا صبر کمپلین فری ہے یا سائلنٹ اینگر؟ یہ رکوع ہمیں بتا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو آزمائش بھی بلیسنگ بن جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے جڑ کر چل پڑے وہ کبھی لوز نہیں کرتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ نمبر 4 ہے، ہر انسان کا دل کسی طرف جھکتا ہے، کسی چیز سے بنتا ہے، کسی ایک سینٹر کے گرد گھومتا ہے، اور یہی مرکز اس کی زندگی کی ڈائریکشن طے کرتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کی جائے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یونیورس دکھاتے ہیں، سائنس ہر طرف ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ ایویڈنس تو موجود ہے، اٹینشن چاہیے۔ جو عقل استعمال کرے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ شرک صرف بتوں تک محدود نہیں، انسان کو سینٹر بنا لینا، اپروول کو سب کچھ سمجھ لینا، سکسیس کو الٹیمیٹ مقصد بنا لینا، آئیڈیالوجیز کو ایبسولیوٹ ٹروتھ مان لینا۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اوبے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ فیئرڈ ہو جائے، تو وہ دل کا آئیڈل بن جاتی ہے۔ لیکن کنٹراسٹ فوراً آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ یعنی بلیور کی لو ہائرارکی کلیئر ہوتی ہے۔ ٹاپ پرائرٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، باقی سب آفٹر ورڈز۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارن کرتے ہیں، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اس دن ساری پاور ایلیوژن ٹوٹ جائے گی، اور یقین آ جائے گا کہ فائنل اتھارٹی، فائنل کنٹرول، فائنل ڈیسیژن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اب قیامت کا ایک پینفل سین دکھایا جاتا ہے، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں جنہیں فالو کیا، جن کی باتوں پر چلے، قیامت کے دن وہی کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیڈرز، انفلوئنسرز اپنے فالوور سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ فالوورز کی حالت یہ ہوگی، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بے تعلق ہو جائیں، جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے، لیکن ٹائم اوور ہو چکا ہوگا۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال
उन पर हसरतें बनाकर दिखाएगा और वो जहन्नुम की आग से किसी सूरत निकलने वाले नहीं। जैसे कोई मूवी रिवाइंड हो रही हो और इंसान सिर्फ रिग्रेट देख रहा हो कि क्या था और क्या चुन लिया। उस दिन रिग्रेट का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वक्त है अपनी मोहब्बत, अपनी लॉयल्टी, अपनी प्रायोरिटीज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर ली। मोमेंट है, क्या मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट वाकई अल्लाह सुब्हानहू ताला से है? कहीं मैं किसी पर्सन या सिस्टम से अल्लाह ताला जैसी मोहब्बत तो नहीं कर रही? मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अल्लाह ताला फर्स्ट है या लास्ट ऑप्शन? ये रुकू हमें ये सिखाता है हर इंसान के लिए किसी न किसी की मोहब्बत टॉप प्रायोरिटी पर होती है। जिससे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा महबूब हों वही मोमिन है और बाकी सब ख़तरे में है। और ईमान की पहचान यही है, टॉप प्रायोरिटी इज इक्वल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। नंबर 5 है, इंसान अक्सर समझता है कि दीन बस रोकने के लिए आया, ये मत करो, वो मत करो, ये हराम है, वो मना है। लेकिन ये रुकू हमें माइंडसेट चेंज कराता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीन तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो उसमें से खाओ जो ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा, यानी enjoy the blessings, live freely but within safe boundaries। साथ ही वार्निंग आती है, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। वो दिल में सबटल फुट स्टेप्स रखता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, एक छोटी सी गलत चॉइस, बस टेम्पररी फीलिंग और इंसान बहकने लगता है। यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो ओपन एनिमी है। वो टारगेट करके प्लान बनाता है कि आप कैसे हिदायत से हटें और फिर वहीं आपको स्टक कर दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला शैतान का पूरा पैटर्न एक्सपोज करते हैं। वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहो जो तुम नहीं जानते। शैतान पहले कदम पर कभी क्लियर गुनाह नहीं करवाता। वो पहले कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, फिर लिमिट्स ब्लर करता है, फिर दिल में डालता है एवरीवन डज इट, इट्स नॉट दैट बैड, और आखिर में फिर इंसान खुद जस्टिफाई करने लगता है। और जब उनसे कहा जाता है उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने उतारा है, तो वो कहते हैं बल्कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे उनके बाप दादा थोड़ी सी अकल भी ना रखते हों और ना ही वो हिदायत पाते हों? यहाँ अल्लाह ताला एक क्लियर प्रिंसिपल देते हैं कि अगर ट्रेडिशन रेवलेशन के अगेंस्ट हो तो रीथिंक ज़रूरी है। ओल्ड डजंट ऑलवेज मीन राइट। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया उस शख्स की मिसाल जैसी है जो उन जानवरों को पुकारता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। वो आवाज़ सुनते हैं मगर मैसेज नहीं समझते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। यानी सेंसेस मौजूद हैं मगर इनसाइट मिसिंग है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। रिस्क का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं, ये रूह पर असर करता है। सो डोंट कंज्यूम व्हाट करप्ट्स यू। फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है मुर्दार और खून और सुअर के गोश्त को, और जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। यानी हराम की क्लियर बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हैं। अल्लाह ताला के दीन में सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फरमाया, फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि न वो बगावत करने वाला हो और न हद से बढ़ने वाला हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है।
یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پہ سے نازل کیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کنوینئنس کے بدلے بیچنے کا انجام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں، یعنی روٹ ایشو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں بلکہ سٹبن ریجیکشن ہے۔ مومنٹ ہے میں اپنی لائف میں کس کے فٹ سٹیپس فالو کر رہی ہوں؟ کہیں میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا کو ایکسکیوز تو نہیں بنا رہی؟ کیا میں دین کو کنوینئنس کے بدلے سیل تو نہیں کر رہی؟ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے حلال و حرام صرف مینیو کا مسئلہ نہیں، یہ لائلٹی ٹیسٹ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں یا کسی اور کے پر۔ 6 ہے اکثر ہم نیکی کو صرف چند ریچولز تک محدود سمجھ لیتے ہیں۔ یہ رکوع نیکی کی ڈیفینیشن ریسیٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی دین صرف ڈائریکشن نہیں، صرف ریچولز نہیں، صرف آؤٹ ورڈ فارم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی فل پروفائل بیان کرتے ہیں، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور پھر ایمان صرف دل میں بند نہ رہے بلکہ مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی لوگ ہیں۔ یہ نیکی کی کمپلیٹ پکچر، یہ ایزی ڈیز کی گڈنس نہیں، یہ پریشر ٹیسٹڈ گڈنس ہے جہاں بیلیف ٹرو ہے اور بیہیویئرز میں نظر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سوشل سسٹم واضح کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس از پارٹ آف رائٹیسنس۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص میں زندگی ہے، یہ سوشل پروٹیکشن ہے۔ قصاص وائلنس نہیں بڑھاتا بلکہ وائلنس روکتا ہے۔ اگر قاتل کو انصاف کے مطابق روکا نہ جائے تو سوسائٹی لالیس ہو جائے اور ہر جان غیر محفوظ۔ اس لیے قصاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اور مرسی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی ایک مومن اپنے پیچھے انصاف چھوڑ کر جاتا ہے، کانفلکٹ نہیں۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ مومنٹ ہے، کیا میری نیکی صرف عبادت تک محدود ہے یا کردار تک پہنچتی ہے؟ کیا میرا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں واقعی نکلتا ہے؟ کیا میں پریشر میں بھی حق پر قائم رہ سکتی ہوں؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے ریئل رائٹیسنس کا مطلب ہے ایمان، کردار، عدل، رحم، صبر۔ جو شخص ان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی متقی ہے۔ اور ساتھ ہے، اکثر لوگ روزے کو سمجھتے ہیں ویٹ لاس پروگرام، روٹین چینج یا ایئرلی ریچول، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کلیئر کر دیتے ہیں کہ روزے کا مقصد کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزہ ہنگر چیلنج نہیں، اس کا اصل مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، یعنی انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے ہوئے کاموں سے رکے۔ چند گنے ہوئے دنوں میں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں یہ دین مرسی بیس سسٹم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ یعنی رمضان صرف فاسٹنگ سیزن نہیں، یہ قرآن ریکنیکٹ منتھ ہے۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فار اوے نہیں، ان ریچبل نہیں، ہی از آلویز نیئر، لیکن ساتھ کنڈیشن بھی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے کہ وہ میری بات تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فاسٹنگ لائف کی لمٹ واضح کرتے ہیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد دود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ لمٹس بتاتے ہیں، کنفیوژن نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا
اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی اگر روزہ رکھ کر بھی آپ ظلم سے نہیں رک رہے تو روزے کا ریئل گول تو مس ہو رہا ہے، کیونکہ روزہ صرف پلیٹ کنٹرول نہیں، کیریکٹر کنٹرول ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میرا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے یا گناہوں سے بھی؟ کیا رمضان میں میرا قرآن سے تعلق ریوائیو ہو رہا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کا احترام دل سے کرتی ہوں؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے روزہ صرف ہنگر نہیں، یہ فریڈم فرام ڈیزائرز کی ٹریننگ ہے. اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کی دل سے رسپیکٹ کرنا سیکھ لے وہی واقعی متقی بن جاتا ہے. یہ رکوع ہمیں ایک بہت اہم پرنسپل سکھاتا ہے. نیکی شارٹ کٹس میں نہیں، رائٹ وے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. لوگ حج کے دنوں میں گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، سمجھتے تھے یہ زیادہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے. اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اب بھی کرنا ہے صاف راستے سے، صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. یعنی یہ جنگ ڈیفنس اور پروٹیکشن کے لیے، اگریشن کے لیے نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی ایمان چھیننے کی کوشش کرنا، سچ کو دبانا، ظلم کو نارملائز کرنا، یہ سب فزیکل کلنگ سے بھی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے. مگر پھر بھی مرسی کا دروازہ کھلا رہتا. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے. چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے. یعنی اگر کوئی حد توڑے تو دفاع جائز ہے، عدل الاؤڈ ہے، ریونج مائنڈ سیٹ الاؤڈ نہیں. اور ساتھ ہی ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو. یہاں میسج ڈیپ ہے. صرف دشمن کی تلوار ہلاک نہیں کرتی، سیلفش لیونگ بھی ہلاکت تک لے جاتی ہے. گیونگ سیوز یو. اور پھر ری ایشورنس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے. پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے. پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ. یہ پورے 10 ہے کہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو. اور پھر وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی بھی حقیقت ہے. کیا میں نیکی کے شارٹ کٹ تو نہیں تلاش کر رہی؟
کیا میں ظلم کے جواب میں خود تو ظالم نہیں بن جاتی؟ کیا میرا مال، وقت اور صلاحیتیں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں؟ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص صحیح راستہ اختیار کرے، باؤنڈریز میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرے، انصاف کے ساتھ جیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، واقعی وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہے فرام پلگریمیج ٹو فل سرنڈر۔ یہ رکوع حج سے شروع ہوتا ہے، مگر بات صرف حج تک محدود نہیں رہتی، یہ کمپلیٹ سرنڈر پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ یعنی حج کیریکٹر کنٹرول کی ٹریننگ ہے اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ صحیح بخاری کی 1521 نمبر روایت۔ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اور پھر ایک انفرگیٹیبل ٹیک اوے ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو۔ یعنی اصل تیاری سوٹ کیس کی نہیں چاہیے، دل کی پریپریشن چاہیے۔ پاسپورٹ، ہوٹل، اسکیجول کافی نہیں جب تک تقوی ساتھ نہ ہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ دنیا کمانا منع نہیں، مگر پرائرٹی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہینڈز ان دنیا، ہارٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ کبھی آپ گمراہ تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اب غرور نہیں، گریٹیچیوڈ چاہیے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے۔ سیک فارگیونیس فار یور شارٹ کمنگز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسپرچول ہائیز کے بعد بھی ہیوملٹی ضروری ہے، سکسیس کے بعد بھی استغفار ضروری ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ اب حج کے بعد اللہ تعالیٰ دو مینٹالٹیز دکھاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی بیلنس دعا اور یہی سکسیسفل مائنڈ سیٹ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جلدی جانا ہو یا دیر سے جانا کوئی گناہ نہیں، شرط صرف ایک ہے، تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب انسانوں کی 2 کیٹیگریز کا ذکر آتا ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے
اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، یعنی نصیحت کی جائے تو ایگو آڑے آ جاتی ہے۔ یہ ایگو ڈریون ریلیجیوسٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حالانکہ نصیحت کو تو اٹیک کی بجائے گفٹ سمجھنا چاہیے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور گروپ ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی نو سلیکٹو اسلام، نو کنوینئنس بیسڈ اسلام، نو کلچر اسلام، بلکہ کمپلیٹ سبمیشن۔ اور ایک بار پھر وارننگ ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہیزیٹیشن، ایگو، ایکسکیوزز، ہاف کمٹمنٹ، یہ سب شیطان کے فٹ پرنٹس ہیں۔ اس لیے شیطان کے وسپرز کو کوشیسلی ریجیکٹ کریں، اپنے مال، ٹائم، ابیلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اور ٹرو مسلم بن جائیں۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا میرا اسلام سلیکٹو تو نہیں؟ کیا میں نصیحت کو گفٹ سمجھتی ہوں یا اٹیک؟ کیا میں واقعی اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا چاہتی ہوں؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے جو شخص دل سے جھک جائے، ایگو چھوڑ دے، فولی سبمٹ کر دے، وہی واقعی کاس ہے۔ یہ رکوع ایکسپیکٹیشنز ریسیٹ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایمان کمفرٹ پرومس نہیں کرتا بلکہ اسٹرانگ کمٹمنٹ کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں مگر سچا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ یعنی مسئلہ ایویڈنس کی کمی کا نہیں، لیک آف گریٹیچیوڈ کا ہے۔ انہیں نعمتیں ملی، معجزے، نبی، کتاب، فتح، برکتیں، مگر انہوں نے ویلیو ہی نہ کیا۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دنیا کی پاپولیرٹی فائنل رینکنگ نہیں، آخرت کا سکیل ڈیفرنٹ ہے، اور وہی ریئل میئر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہیومینٹی کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ وہ لوگوں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ایویڈنس سے نہیں ملتی، ایگو چھوڑنے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے سے ملتی ہے، اور فائنل ڈیسیژن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے
جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس لیے آزمائش آئے تو اسے ریجیکشن نہیں، سلیکشن پروسیس سمجھیں۔ جتنا راستہ سخت ہوتا جاتا ہے اتنی جنت قریب ہوتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دور نہیں، ہمیشہ قریب ہی ہوتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرائرٹی سیٹ کر دی۔ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ نیکی ان نوٹس نہیں جاتی، وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے اور انتہائی کروشل پرنسپل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کنٹرول چھوڑنا سکھاتی ہے۔ ہم لمیٹڈ ویژن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ پکچر دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہمیشہ وزڈم پر مبنی ہوتا ہے۔ سو لیٹس ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مومنٹ ہے، کیا میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کا راستہ ہمیشہ ایزی ہوگا؟ کیا میں دنیا کے مذاق سے ڈسکریج تو نہیں ہو جاتی؟ کیا میں آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کو قریب سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر واقعی ٹرسٹ کرتی ہوں؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے جنت کا راستہ سافٹ کارپٹ سے نہیں گزرتا بلکہ کانٹوں سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن جو ثابت قدم رہے، جو ٹرسٹ کرے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، وہی آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ 11 ہے، یہ رکوع بتاتا ہے کہ اسلام کے احکامات رینڈم رولز نہیں بلکہ پروٹیکٹیو باؤنڈریز ہیں جو انسان کو آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ایمان کیجول آئیڈینٹی نہیں بلکہ لائف ڈیفائننگ کمٹمنٹ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی سنسیریٹی اینڈ اسٹرگل کبھی ویسٹ نہیں جاتی۔ نیور تھنک اٹس ٹو لیٹ، کم بیک اینڈ Allah's mercy will find you۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ پلیئر بیسڈ ٹریپس ہیں جو عقل، وقت، ایمان اور تعلقات کو چپ چاپ کھا جاتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو،
جو بچ جائے، جو ایکسٹرا ہو وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ یہ سب آیات اس لیے ہیں کہ آپ سوچیں دنیا اور آخرت کے بارے میں کہ کہاں کیا خرچ ہو رہا ہے اور کہاں آپ اپنا دل لگا رہے ہیں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ میں لا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی نیت اور عمل دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ باؤنڈری ڈرا کرتے ہیں، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لائف پارٹنر کی چوائس ڈیسٹینیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ایمان کے بغیر نکاح نہ کریں، چاہے کو کتنا ہی اٹریکٹیو لگے۔ مومنٹ ہے، کیا میں ایمان کو نان نیگوشیبل رکھتی ہوں؟ کیا میں فائدہ دیکھ کر نقصان اگنور تو نہیں کر دیتی؟ کیا میرے ریلیشن شپس مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا آگ کی طرف؟ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اسلام سخت نہیں، اسلام سیف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کیئر والز ہیں، دین کے احکامات بوجھ نہیں، پروٹیکشن سسٹم ہے، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلانے پر جنت کی طرف قدم بڑھا لے وہی واقعی کامیاب ہے۔ 12 ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دین انسان کی نیچر کو دباتا نہیں، بلکہ اسے پیورٹی، ڈگنیٹی اور بیلنس کے ساتھ جینے کا طریقہ دیتا ہے۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تعلیم عورت کو ناپاک ڈکلیئر نہیں کرتی، بلکہ اس کی مخصوص جسمانی حالت کا احترام سکھاتی ہے۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ یہ میٹافر آبجیکٹیفیکیشن کے لیے نہیں بلکہ کیئر، پروٹیکشن اور سسٹینیبلٹی کے لیے ہے۔ جیسے کھیتی کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے ویسے ہی رشتہ بھی کیئر مانگتا ہے، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیئرلیس پرومسز سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور ریکنسیلیشن کبھی بند نہ کرو چاہے پہلے کچھ کہہ چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہاری لف قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ ورڈز میٹر بٹ انٹینشنز میٹر مور۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر نہیں۔ اور طلاق یافتہ عورتیں، یہ وقت ہے کلیئرٹی کا، ہیلنگ کا، ڈیسیژن میکنگ کا، اور اس دوران اگر ریکنسیلیشن کا امکان ہو تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، مگر صرف صلح کی نیت سے، ایگو کی وجہ سے نہیں۔ اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے۔ یہ اتھارٹی نہیں، رسپانسبلٹی ہے۔ یہ درجہ سرونٹ لیڈرشپ کا ہے، کیئر کرنے کا، پروٹیکٹ کرنے کا، اپلفٹ کرنے کا۔ یہ سپریورٹی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کیا میں میریٹل ریلیشن کو امانت سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی ایگو کے لیے ایکسکیوز تو نہیں بناتی؟ کیا میں رشتوں میں اصلاح کو ایگو پر ترجیح دیتی ہوں؟ کیا میں حقوق اور ذمہ داریوں میں بیلنس رکھتی ہوں؟ یہ رکوع بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نہ ایکسٹریم کنٹرول ہے، نہ ایکسٹریم فریڈم، بلکہ وزڈم، بیلنس، کلیئرٹی ہے۔ یہ ٹاکسک کلچر نہیں بناتا، یہ سیف، ڈگنیفائڈ اور سسٹینیبل لائف بلڈ کرتا ہے۔ اور جو شخص اس بیلنس کو سنسیئرلی اڈاپٹ کر لے، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ٹرولی سکسیس۔ نمبر 13 ہے، دونوں کے بارے میں کلیئر کرتا ہے کہ یہ پاور مووز نہیں بلکہ امانت اور رسپانسبلٹی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 بار ہے۔ طلاق صرف 2 بار دی جا سکتی ہے، نہ غصے میں بے شمار، نہ کھیل بنا کر۔ پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، یعنی لٹکانا الاؤڈ نہیں، ایموشنلی ٹریپ کرنا الاؤڈ نہیں، سائلنٹ ریونج الاؤڈ نہیں۔ یہ سنسیئر ریپیئر یا ڈگنیفائڈ سیپریشن کا ماڈل ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یعنی خلا بھی الاؤڈ ہے اگر نیت سیفٹی اور انٹیگریٹی ہو، نہ کہ فریڈم کی کریونگ یا ٹرینڈ فالوئنگ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سیفٹی باؤنڈریز ہیں۔ فلا تعتدوها، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی طلاق کا مس یوز صرف ریلیشن شپ کو نہیں توڑتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو وائلیٹ کرتا ہے۔
तीसरी तलाक फाइनल बाउंड्री है। अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दी जाए तो अब रुजू मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अगर वो उसे तीसरी मर्तबा तलाक दे दे तो वो उसके बाद उसके लिए हलाल ना होगी जब तक वो उसके अलावा किसी दूसरे शौहर से निकाह न करे। फिर अगर वो दूसरा शख्स उसको तलाक दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोनों आपस में रुजू कर लें, अगर वो दोनों समझें कि दोनों अल्लाह ताला की हुदूद कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो उन लोगों के लिए बयान करता है जो इल्म रखते हैं। ये हुक्म डिटरेंट है ताकि तलाक थ्रेट ना बने, जोक ना बने, मैनिपुलेशन टूल ना बने। ये सीरियसनेस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देती है। फिर अल्लाह ताला डिग्निटी रीइंफोर्स करते हैं। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो अच्छे तरीके से उन्हें रोक लो या अच्छे तरीके से उन्हें छोड़ दो, और उन्हें तकलीफ़ देने के लिए ना रोके रखो कि तुम ज़्यादती करो। स्टॉप प्लेइंग माइंड गेम्स, उन्हें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ना रोके रखो। टॉक्सिक कंट्रोल दीन नहीं जुल्म है। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और अल्लाह ताला की आयात को मजाक ना बनाओ, दीन को जोक ना बनाएं। यानी लूप होल्स तलाश करना, मैनिपुलेशन, लीगल ट्रिक्स, ये सब दीन के मिजाज के खिलाफ हैं। फिर रिमाइंडर आता है वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबी वल हिकमति यइज़ुकुम बिह वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो और जो किताब और हिकमत में से उसने तुम पर नाजिल किया वो तुम्हें उसके साथ नसीहत करता है। और अल्लाह ताला से डरो और जान लो यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यानी इंटेंशंस रिकॉर्डेड हैं, एक्शंस रिकॉर्डेड हैं, साइलेंट ऑपरेशन रिकॉर्डेड हैं, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है। नथिंग इज़ ऑफ रिकॉर्ड। चेक मोमेंट है, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए फैमिली लॉज को ट्रस्ट करती हूँ? क्या मैं पावर इस्तेमाल करने की बजाय एहसान माइंडसेट को चूज़ करती हूँ? कहीं मैं अल्लाह ताला की आयात को कन्वीनियंस के लिए ट्विस्ट तो नहीं कर रही? क्या मैं रिलेशनशिप में भी खुद को अल्लाह ताला के सामने आंसरेबल समझती हूँ? ये रुकू हमें ये सिखाता है निकाह भी इबादत है और अलहदगी भी इबादत हो सकती है अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक हो। और जो शख्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होकर भी खुद को कंट्रोल में रखे वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक वाकई मुत्तकी। पर 14 है, ये रुकू हमें ये सिखाता है कि रिश्ता ख़त्म होना तकवा को छोड़ देने की जस्टिफिकेशन नहीं। तलाक हो या वफ़ात या बच्चों की परवरिश, हर स्टेज पर जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और इमोशनल रिस्पेक्ट लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो उनको ना रोको कि वो अपने शौहरों के साथ निकाह कर लें जब वो अच्छे तरीके से आपस में राज़ी हो जाएं। यानी ईगो को रुकावट ना बनाएं, कंट्रोल को दीन ना बनाएं। अगर दोनों बेहतर तरीके से सेटल होना चाहते हैं तो रास्ता बंद मत करें। यह है जिसके साथ उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा और साफ़ सुथरा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये उसके लिए जो इरादा रखे कि रज़ात की मुद्दत को पूरा करे। और बाप के ज़िम्मे उन औरतों को मारूफ के मुताबिक खाना और कपड़े देना है। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। और 2 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, न किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए
اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. یعنی چائلڈ کو ویپن نہ بنائیں، چائلڈ کو لیوریج نہ بنائیں، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو. بس ہر فیصلہ ہو محبت، معروف اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. Nothing is hidden from him. اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں. یہ عدت ایموشنل سٹیبلائزیشن کے لیے ہے، سڈن ڈیسیژن سے پروٹیکشن کے لیے ہے، گریف پروسیس کو سپیس دینے کے لیے ہے. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. نکاح کا فائنل فیصلہ عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. لہٰذا نیتوں کو صاف رکھو، رشتوں میں بھی فیصلوں میں بھی. فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ڈیزائر سپریس نہیں کرتا، ڈسپلن کے ساتھ گائیڈ کرتا ہے. کیا سپریشن کے بعد بھی انصاف اور ڈگنیٹی پر قائم رہا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں کو کانفلکٹ کا ٹول تو نہیں بنایا جا رہا؟ کیا میں گریف یا ہرٹ میں باؤنڈریز کراس تو نہیں کرتی؟ یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے صرف رشتے جوڑنا ہی دین کا حصہ نہیں بلکہ صحیح طریقے سے رشتہ ختم کرنا بھی دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا دین کلیئرٹی، پیشنس اور رسپیکٹ سکھاتا ہے، اور جو شخص ہرٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری میں رہنا سیکھ لے وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی 15 ہے. یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں حقوق بھی عبادت ہے اور نماز ان سب کی محافظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو اور ان کو کچھ سامان دے دو. طلاق کے بعد بھی اخلاق ختم نہیں ہوتے. اگر نہ رخصتی ہوئی نہ مہر مقرر ہوا اور آپ نے عورت کو طلاق دے دی تو بھی اسے خالی ہاتھ نہ چھوڑیں. خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے. نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے. یہ جنروسٹی اوبلیگیشن ہے، احسان نہیں. اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو. یعنی ریلیشن شپ ختم ہو جائے تو بھی کیریکٹر سروائیو کرنا چاہیے. یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی نیت، ٹون، رویہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے.
اچانک رخ بدلتا ہے اور بات نماز پر آ جاتی ہے۔ حافظوا علی الصلواتی، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ لنک ایکسیڈنٹل نہیں، اس میں ڈیپ میسج ہے کہ جو شخص نماز کو سنبھال لیتا ہے وہ زندگی کے باقی معاملات بھی سنوار لیتا ہے۔ نماز لائف الائنمنٹ ٹول ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز جو اکثر زندگی کی مصروفیات میں رہ جاتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، یعنی نماز کمفرٹ بیسڈ نہیں کہ جب ہو سکے ادا کر لی جائے، یہ کمٹمنٹ بیسڈ عبادت ہے۔ پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا، اور بعد میں عدت 4 ماہ اور 10 دن فکس کر طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی تقوی صرف عبادات تک محدود نہیں، یہ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی دین بلائنڈ فالوئنگ نہیں، کانشیس لیونگ ہے۔ مومنٹ ہے، کیا میں رشتوں میں کانفلکٹ کے موقع پر بھی اخلاق کو زندہ رکھتی ہوں؟ کیا میری نماز واقعی میری زندگی کی گارڈ ہے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھتی ہوں جیسے اس نے سکھایا؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اسلام صرف لاز نہیں، کیریکٹر ٹریننگ ہے، اور نماز ان سب احکامات کی روح اور محافظ ہے۔ جو شخص نماز سنبھال لیتا ہے وہ باقی سب بھی سنبھال لیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈائریکشن میں لے آتا ہے۔ یہی بیلنسڈ، ڈگنیفائڈ اور اللہ سینٹرڈ لائف ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ یہ رکوع ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ مسئلہ دشمن کی طاقت نہیں، اصل مسئلہ اندر کا خوف ہے، اور یہ بھی کہ ہر وہ شخص جو نعرہ لگاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ وقت عمل پر کھڑا بھی رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ یہ سین بتاتا ہے ڈیتھ اوائڈ نہیں کی جا سکتی، سیفٹی زونز ایلیوژن ہوتے ہیں، لائف اور ڈیتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر مرنا ہی ہے تو میننگ فل لائف تو جیو، خوف میں جینے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کے ساتھ جیو۔ پھر ایک سوال آتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ یہ آیت اسکارسٹی مائنڈ سیٹ توڑتی ہے اور ابنڈنس مائنڈ سیٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مال تمہارا نہیں، کنٹرول تمہارا نہیں، ایکسپینشن اور ریسٹرکشن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک ہسٹوریکل مگر ٹائم لیس سین آتا ہے کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمارے گھروں سے ہمیں اور ہمارے بیٹوں کو نکالا گیا۔ اسٹرانگ سلوگنز، بگ ورڈز، لیکن ہوا کیا؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، کیونکہ بولنا آسان ہے، کمٹمنٹ پروف کرنا مشکل۔
ریویل کرتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ یعنی لیڈرشپ کو انہوں نے سٹیٹس اور منی سے جج کیا۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے۔ یعنی لیڈرشپ کرائٹیریا کمپیٹنس، کیپیسٹی، کیریکٹر ہے، نہ کہ پریویلیج۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ایک مومنٹ ہے، کیا میں خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں؟ کیا میری باتیں میرے عمل سے میچ کرتی ہیں؟ کیا میں لیڈرشپ کو ویلتھ اور سٹیٹس سے جج کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھتی ہوں یا صرف سیفٹی پلانز پر؟ یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے موت سے بھاگنے سے زندگی محفوظ نہیں ہوتی، نعرے لائلٹی کو پروف نہیں کرتے۔ اصل قیادت کمپیٹنس اور تقوی سے آتی ہے۔ جو شخص خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کر لے وہی ہسٹری میں بھی اور آخرت میں بھی سروائیور نہیں، وکٹر بنتا ہے۔ آخری آیات ہیں جو پورے پارہ نمبر 2 کا فائنل لینس ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ زمین کی تاریخ رینڈم نہیں، ظلم پرماننٹ نہیں، اور حق ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ یہ سب اللہ ڈریون کریکشن پروسیس کا حصہ ہے۔ بس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ یہ ٹیسٹ پیاس کا نہیں تھا، یہ سیلف کنٹرول اور اوبیڈینس کا تھا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ میجورٹی فیل ہو گئی اور کچھ لوگ ثابت قدم رہے، سو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ فیئر ٹاک تھی، نمبرز بیس تھنکنگ تھی، لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ یعنی کوانٹیٹی ڈسیسو نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ڈسیسو ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو ریشو میٹر نہیں کرتی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے پلان نہیں مانگا، ویپن نہیں مانگے، نمبرز نہیں مانگے، انہوں نے دعا مانگی۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہے کامیابی کے 3 راز: انر پیشنس، آؤٹر فرمنس، ڈیوائن سپورٹ۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ gives power after character is proven۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل لا ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے، یعنی ظلم ان چیکڈ نہیں رہتا، باطل پرماننٹ نہیں ہوتا۔ کریکشن آلویز کمز، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گلوبل سیفٹی سسٹم ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ یعنی یہ سٹوریز نہیں،
یہ ڈیوائن ریئلٹیز ہیں جن سے ہمیں لیسن لینا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے؟ کیا میں کوانٹٹی سے متاثر ہوتی ہوں یا ٹروتھ سے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریکشن سسٹم پر جاری ہے؟ لیکن اب یہ صرف میدان میں نہیں، یہ گھروں میں ہے، سکرینز پر ہے اور دلوں کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیں، خاموش رہنا نیوٹرلٹی نہیں، یہ مسڈ رسپانسبلٹی ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، میں ٹروتھ اور فالسہڈ کی جنگ میں اسپیکٹیٹر نہیں بلکہ ڈیفینڈر آف ٹروتھ ہوں۔ جہاں ہوں، جیسے بھی ہوں، اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہو کر رہوں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ذریعہ بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آیات بتاتی ہیں حق ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، قلیل ہونا کمزور ہونا نہیں ہے، اور غالب آنا ہمیشہ تعداد سے نہیں ہوتا۔ اصل ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا، مگر یہ اینڈ نہیں، ایک نیو بگننگ ہے، سوچ کی، تعلقات کی اور زندگی کی تبدیلی کے آغاز کی۔ کائنات کی ہر چیز اشارہ کر رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے، اور وہی محبت، وفا اور عبادت کے لائق ہے جنہیں دنیا میں ہم آئیڈلز مانتے رہے۔ قیامت کے دن وہی ہمارا دامن جھاڑ دیں گے۔ نشانیاں ہر طرف بکھری ہیں، مگر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دل چاہیے۔ تو آئیے اپنی محبتوں کو پیور کریں، اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں اور اپنا دل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں۔ یہی ہے نجات کا راستہ، یہی ہے قرآن کا میسج، اور یہی ہے ہمارے جرنی کی ریئل ڈائریکشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھائے، ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھے اور منزل تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔